नाजरीन, जाम जम प्रोग्राम पे जमशेद मल्ली मेमोयर्स की नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज की जो एपिसोड है ये बहुत दिलचस्प होने वाली है और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो वाक़यात आप के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारी मार्शल लॉ रेगुलेशन 52 MLR 52 के तहत जो है वो गिरफ़्तारी हो गई। अब MLR 52 के तहत गिरफ़्तारी होने के बाद मैं और मेरा दोस्त खालिद फरीद जो कि इकट्ठे हमें जो फ़ौजियों की वसातत से, दोस्ती की वसातत से जो अरेस्ट किया गया था, यानी कि जो ड्यूटी दोस्ती के ऊपर गालिब आ गई और हमें अरेस्ट कर लिया गया और फिर हमें हवालात और फिर जेल में भेज दिया गया। तो हम दोनों दोस्त जो है वो जेल पहुंच गए। हमें जिस शख्सियत ने पहले वेलकम किया जेल में, आप खुश होंगे और हैरान भी होंगे कि हमारे जो नज़रियाती मुखालिफ थे मलिक हाकिमीन ख़ान, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के प्रोविंशियल जेल के मिनिस्टर थे, वो उस वक़्त जेल में थे और लाल टोपी उन्होंने पहनी हुई थी। वो यानी वो जो सीनियर कैदी होते थे वो लाल टोपी पहनते थे। और मलिक हाकिमीन ख़ान ने हमारा इस्तकबाल किया और हमें जो इनिशियल ज़रूरतें होती हैं, साबुन, तौलिया वगैरह और जो कुछ बिस्कुट वगैरह समथिंग लाइक दैट, तो वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया और खुले दिल से हमें वो उन्होंने वेलकम किया। तो आई मस्ट अप्रिशिएट मलिक हाकिमीन ख़ान। आई डोंट नो वो अब दुनिया में हैं या नहीं है। अल्लाह ताला उनको इस खिदमत का अजर दे और उनके जहाँ भी हैं वो उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त खालिद फरीद तो थे, मगर उसके बाद जूँ बाकी दोस्त गिरफ़्तार होते जाते थे वो उसमें लॉट में शामिल करते जाते थे। बाद में हमारी यूनियन का MT का जॉइंट सेक्रेटरी अशरफ खोखर वो भी शामिल हो गया। यानी ये जब हम इनिशियल 2-3 दोस्त गिरफ़्तार हो गए तो फिर बाकी दोस्त जो थे वो चौकन्ना हो गए और उन्होंने अपने आप को सेफ़ रिज़ॉर्ट्स में मुंतकिल कर लिया और वो बाकी फिर गिरफ़्तार नहीं हुए। अशरफ खोखर आ गया। हम 3 लोग प्यासी की तरफ से वहाँ पे नज़रबंद थे। अब उस वक़्त राइट लेफ़्ट की जो थी ना वो सियासत, वो बड़ी नुमायाँ और बड़ी सरगर्म अमल थी और हमारी मुखालिफ यूनियन के जो लोग थे वो लेबल्ड कह लें कि सुर्खे और लेफ़्ट विंग के लोग थे। राइट लेफ़्ट यानी राइट विंग्स की जो जमातें होती थी वो कह लें कि दीनी किस्म की जमातें होती थी और लेफ़्ट किस्म की जो सेकुलर और लिबरल किस्म की जमातें थी वो लेफ़्ट विंग की जमातें थी। उस वक़्त हमारे जो UPI का प्रेसिडेंट था वो भी
ملک بشارت اور اس کا بھائی ملک اسلم اور ایسے ہی باقی اس کے کابینہ کے ساتھی تھے۔ اب اس کے بعد ہمیں وہ سیاسی نظر بندوں کی بیرک میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں جس بیرک میں منتقل کیا گیا وہ بیرک تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو انیشلی رکھا گیا تھا۔ بعد میں تو اس کو ڈیتھ سیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، مگر شروع میں اس کو اس بیرک میں رکھا گیا تھا۔ غالباً پتہ نہیں اس کی جو نمبر تھا وہ بیرک نمبر 28/102 یا کچھ ایسے تھا۔ بہرحال اینی وے بعد میں ملک بشارت، ملک اسلم اور ان کے جو باقی ساتھی تھے، غالباً جان نبی اوان، رفیق بٹ اور خالق ملک اور اس طرح کے، وہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں کئی دوستوں کو میں نے گول مول کیا اور نام نہیں لیے، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ نام لیں تو ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون who was who and what was what۔ تو اب یہ سارے ساتھی جو ہے، یہ مخالف یونین کے ہمارے کہہ لیں کہ 6 لوگ جو تھے وہ بھی اسی بیرک میں ہمارے ساتھ ہی جمع کروا دیے گئے، یعنی ہم 9 لوگ جو تھے وہ 2 متحارب یونینز کے ایک ہی بیرک میں اکٹھے کر دیے گئے، اور بہت قریب سے پھر ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا، گپ شپ لگانے کا، ملنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ کہتے تھے جی کہ بلی صاحب، جمشید صاحب، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، ہمیں تو جو پکچر پیش کی گئی، جو آپ کی ہمارے سامنے تصویر تھی وہ مختلف تھی، خالد فرید صاحب ایسے ہی اور دوسرے، اور آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے کوآپریٹو ہیں، اور بڑے آپ ڈیسنٹ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، یہ وہ۔ تو ہم بھی یوں ہی کہتے کہ جی آپ بھی برے نہیں ہیں، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو لوگ تو خود ہی سارے جو یونین اس میں آتے ہیں ویلفیئر فیلڈ میں، تو وہ سارے ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، امپلائیز کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ویلفیئر مائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو کیوں وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے کہہ لیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسی ان کو فیڈنگ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہے، وہ فلانا ویسے ہے، وہ فلانے اس نے یہ کہا، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اس نے یوں، تو وہ اس طریقے سے وہ ہم لوگ ایک دوسرے کے وہ بجائے یعنی کہ دشمن، بجائے مخالفت کرنے کے، ایک نظریاتی مخالفت یا ایک سیاسی مخالفت کرنے کے، ہم لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا، اکٹھے وہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے، بحث مباحثہ کرتے، ایون جمعہ کے روز جمعہ کے خطبات جو ہیں، وہ تقاریر جو ہیں، وہ باری باری سب لوگ کیا کرتے، اور یوں ہمیں ایک دوسرے کی جو تھی وہ صلاحیتوں کا
وہ بھی جانچنے کا موقع ملا، اور یہ کہہ لیں کہ اس میں ہمیں ایک دوسرے کی جو ورتھ تھی اور جو قوت برداشت تھی اور جو وہ ہر چیز کا ہی ایک دوسرے کے قریب رہنے سے ہر ایک کا ہی ہمیں پتہ چلا۔ جیسے ہی کوئی C-130 جیل کے اوپر سے گزرتا تو ہمارے کچھ دوست جو تھے وہ جھولی اٹھا کے بد دعائیں کرتے کہ جا تیرا جہاز کریش کر جائے، جا ضیاء الحق تو نے ہمارے بال بچے کا رزق چھینا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ برباد کرے۔ اور یو نیور نو کہ کب کسی کی دعا یا کب کسی کی بد دعا قبول ہوتی ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں تھی وہاں پہ، ہم تو ینگ تھے، انرجیٹک تھے، پھر یہ کہ ہم جو 85 کے لوگ تھے خاص طور پہ، ہم تو ایک جذبے کے تحت کام کر رہے تھے نا، خدمت خلق کا، ویلفیئر کا۔ ہمیں تو کوئی وی ور ناٹ پیڈ اینڈ وی ور ناٹ ڈوئنگ فار اینی تھنگ فار سرٹن ایجنڈا۔ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں تھا، مگر ہاں ایک ہمیں تکلیف تھی کہ ہمارے جو بال بچے ہیں وہ جب کبھی ملاقات ہوتی تھی، میری بیوی چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ میری ملاقات کے لیے آتی تھی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی اسے دیکھ کے۔ میرے بوڑھے والد جب میری ملاقات کے لیے آتے تھے تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، اور اس وقت ملاقات بھی ایسے کوئی آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ ملاقات بھی نیچے سے اوپر تک جا کے سب مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پھر جا کے وہ بڑی مشکل سے ملتی تھی، اور ملاقات کے دوران بھی وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ہمیں کوئی آزادی سے اپنی بات، رازداری کی بات، جو یہ کہہ لیں کہ آپ پرائیویٹ میٹنگ، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ ان کا انتظام تھا، ان کا ثوابدید تھا، لیکن بہرحال یہ ایسے ہی تھا۔ اور پھر ہمیں کبھی اچھا کھانا جو تھا وہ روٹین کا جیل کا کھانا ہی ہم کھاتے تھے، جو صبح ناشتے میں ہمیں بھنے ہوئے چنے ملتے تھے اور چائے کا کپ ملتا تھا، بعد میں جو لنچ اور ڈنر ہوتا تھا وہ بھی ایسے ہی، جو بھی روٹین کی سبزی یا دال ہوتی تھی وہ ملتی تھی۔ اور ایک اچھا تجربہ تھا وہ۔ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو جیل ضرور دیکھنی چاہیے، جسٹ فار ایکسپیرینس سیک، کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ یہ ایک الگ دنیا آباد ہے، اور وہ دنیا جو ہے وہ کس حال میں ہے۔ ہمیں تو خیر کوئی خاص تکلیف نہیں تھی، اس لیے کہ ہم تو سیاسی نظر بند تھے، اور ہمیں کوئی سچ کہہ لیں کہ کوئی مار پیٹ یا کوئی چکی مشقت یا کوئی ایسی نہیں تھی، مگر بلکہ ہمیں تو ایک مشقتی بھی ملا ہوا تھا جو کہ ہماری اسسٹنس کے لیے، اور کہہ لیں کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی مرضی سے کھانا شانا پکوانے یا کپڑے دھلانے یا جو ایسا کوئی مشقتی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ملا ہوا تھا۔ تو فار دیٹ وی آر گریٹفل ٹو آلمائٹی اللہ، کہ جس نے ہمیں جیل میں بھی اچھا رکھا، جیل میں بھی عزت سے رکھا۔ اور
जेल में ही हमें थ्रू सुपरडेंट जेल नौकरी से बर्खास्त का लेटर मिल गया, टर्मिनेशन फ्रॉम लेटर डिलीवर्ड थ्रू सुपरडेंट जेल। अब मैं और मेरे साथी और दूसरी यूनियन के साथी भी सब हम PIA में नहीं रहे। वी वर सर्व्ड विद termination letters, all of us. So thank you very much. So far so good. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। No, it's going to too long. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।